अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा, जिस तरह से हम बात करते आ रहे हैं, मुसलसल इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो एक जंग है, जिसमें आज के दिन जो एक बड़ी चीज़ हमने देखी वो ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जैसे ही फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल हो रहा था, तो फिर एक और ड्रोन जो है उसने हिट किया एयरपोर्ट को, और उसके बाद से फिर पहले से ही एक बड़ा एविएशन का नुकसान है। बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसल्ड हैं, डिलेड हैं, पोस्टपोन्ड हैं, और मज़ीद अब इसमें इजाफ़ा इस वक्त हमें देखने को नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी सतह पर इस सारे मामले में कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो इस वक्त सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं उनमें एक पाकिस्तान बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है, जिसकी एक अशद ज़रूरत थी। और बड़ी चीज़ें इस सारे मामले में ईरान की तरफ से वाज़े भी की गई हैं। एक चेंज ऑफ हार्ट आज हमने ईरानी क़यादत की जानिब से भी देखा, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ ममालिक को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स भी आए। और इसके साथ साथ ये एक जंग है जो कि इस वक्त मुसलसल जारी है, और फिर उसमें मज़ीद जो हथियार हैं, मज़ीद असलहा या बम हैं, वो इसराइल के ख़रीदने की बातें ईरान से, और फिर इसराइल को मुकम्मल माफ़ कीजिएगा, अमेरिका से, और फिर इसके साथ साथ अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट इस वक्त इसराइल के लिए बहरहाल मौजूद है। और अब कई किलो जो वज़नी बम हैं जिनकी मालियत $151 मिलियन है, उनको ख़रीदने की बात है, और वो ईरान पर बरसाने के हवाले से अब तैयारी हो रही है। मुकम्मल अगर कुल मिलाकर जो फ़िगर्स हैं अब इस जंग में, जिसको एक हफ़्ता हो गया है, अमेरिका और इसराइल ने अब तक कोई 6,668 सिविलियन इमारतों को निशाना बनाया है। ये ईरानी हिलाल अहमर का कहना है, और इसके नतीजे में सैकड़ों की तादाद में जो ईरानी हैं उनकी शहादतें हैं इस सारे मामले में जो हम देख रहे हैं। बट दिस इज़ एन ऑन गोइंग सिचुएशन। इम्पैक्ट इसका पहले ही आया। कल पाकिस्तान में हमने देखा जिस तरह से तेल की कीमतों में एक बेपनाह इजाफा, एक आम आदमी उस सारे मामले पर चीख उठा, और अब ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद मज़ीद इजाफा भी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले। पूरा का पूरा ख़ित्ता इस वक्त मुतासिर है, और इसके साथ साथ एक ऑन गोइंग सिचुएशन है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान की सारी सूरत हाल पर है, जहाँ पर बड़ी हद तक अब अफ़गानिस्तान की तरफ से उनकी जो बंदूकें हैं वो बड़ी हद तक खामोश हो चुकी हैं। पाकिस्तान अपने अहदाफ हासिल कर चुका है, मज़ीद कर रहा है, लेकिन वो सारा का सारा सिलसिला भी फ़िल वक्त रुका नहीं है। दैट्स एन ऑन गोइंग सिचुएशन। पूरे ख़ित्ते की इस वक्त एक सूरत हाल है। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर बात करें, और बहुत बात इस वक्त ख़ास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर हो रही है। उसकी बंदिश वो जुज़वी है या कितनी है, कितना कुछ उससे मुतासिर होगा, और उस पर जो अमेरिका के दावे हैं, मैं चाहूँगा उस एस्पेक्ट को भी ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हुसैन साहब, जो कि सीनियर डिप्लोमेट हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नासिर बेग चुगताई साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। और रेयर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को वेलकम कहूँगा। जावेद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए जावेद हुसैन साहब आपसे बात करने का आगाज़ करूँगा। कैसे देख रहे हैं सर पूरे ये 7 दिन का कोर्स? गुज़िश्ता हफ़्ते की सुबह जो है आगाज़ हुआ था जब हमला हुआ, जुम्मे की शाम तक एक मुजव्वज़ा मुसव्वदा तैयार हो रहा था अमेरिका और ईरान के दरमियान, जिस पर दस्तखत की बात हम कर रहे थे, और फिर अचानक ये हमला हुआ, और फिर रिस्पॉन्स, और जिस तरह का रिस्पॉन्स ईरान का रहा है, क्या समझते हैं आप? ये एक्सपेक्टेड था कि इतना रिटेलिएट करेगा, इतना रिस्पॉन्ड करेगा ईरान, या दिस हैज़ टेकन एवरीबडी एज अ सरप्राइज़ कि जी उम्मीद नहीं थी और बहुत कुछ हो गया, कुछ और सोचा हुआ था, प्लानिंग्स कुछ और थी? किस तरह देख रहे हैं पूरी इक्वेशन को आप? पहले तो ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अमेरिका और इसराइल का जो पिछले हफ्ते को यानी 28 फरवरी को जो हमला था ईरान के ऊपर, वो बिल्कुल गैर मुतवक्को था, इसलिए कि उससे पहले जो खबरें जेनीवा से आ रही थी वो ये थी कि अमेरिका और ईरान के जो डेलीगेशन की इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही थी ओमानी मीडिएशन से, उसमें अच्छी खासी प्रोग्रेस हुई है। तो आई इसलिए उस वजह से जो अमेरिका और इसराइल का जो हमला था इन बैड फेथ, दूसरा ये खुल्लम खुला यूएन चार्टर और बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी, और एक लिहाज से मैं कहूँगा कि एक एक्ट ऑफ एग्रेशन था जिसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। डेफिनेटली। अब उसके बाद जो ईरान है साहब, ज़ाहिर है उसने जवाबी हमले किए हैं इसराइल के ऊपर भी, और शुरू में कुछ चंद दिनों से एक हफ्ता तकरीबन उन्होंने खलीज में जो अरब ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिकन अड्डे हैं,
تو اپنی طرف سے انہوں نے ان اڈوں پر بھی حملے کیے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں سے ایران کے خلاف جو ہے وہ یعنی ایئر سٹرائکس کی جا رہی ہیں، یہ دوسرے حملے کیے جا رہے ہیں۔ جی تو آج جو ایک خوش آئند خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے صدر جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے، جس میں انہوں نے، جو خبر میں نے دیکھی ہے اور سنی ہے، اور آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ انہوں نے خلیجی ممالک، خلیج میں جو عرب ممالک ہیں ان سے معافی مانگی ہے، یعنی ان کو وہ اپنا معذرت خواہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو حملے ہوئے ہیں اس سے پہلے ان کے اوپر، وہ اس وجہ سے ہوئی کہ سینٹرل کمانڈ کا جو اسٹرکچر تھا وہ اس کو ڈس انٹیگریٹ، یا اس میں کچھ سینٹرل کمانڈ نہیں رہی تھی، تو وہ جو لوکل کمانڈر تھے انہوں نے اپنے طور پہ فیصلے کر کے وہ حملے کیے۔ اور اب انہوں نے کہا ہماری پالیسی یہ ہے کہ ایک تو معذرت خواہ ہیں جو کچھ ہوا ہے پہلے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر آپ کے ٹیریٹری سے ہمارے اوپر حملے نہیں ہوں گے تو ہم بھی آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک بڑی اچھی خوش آئند بات ہے، اور جی پاکستان اسی قسم کی چیز کے لیے بیہائنڈ دا سینز ایران اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہم نے رابطے کیے تھے، اس میں اسی قسم کی چیز یہ ایگریمنٹ کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس لحاظ سے یہ بڑی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے، جس سے کم از کم اگر یہ واقعی اس طرح سے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، اور گلف GCC کے کنٹری سے یا وہاں پہ جو امریکن بیسز ہیں ان سے ایران پہ حملے ختم ہو جاتے ہیں، اور ایران کے حملے بھی جو ہے GCC کنٹریز پہ یعنی رسپانس ختم کر دیے جاتے ہیں، تو کم از کم ایک معاملے کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے جو انہوں نے ایران میں مختلف ٹارگٹس پہ کیے ہیں، اس میں پہلے دن ہی انہوں نے ایران کی جو فوجی اور سیاسی جو کی قیادت تھی قیادت تھی اس کو بہت سخت نقصان پہنچایا۔ اور ہم نے سب نے سنا کہ ریبر جو سپریم لیڈر تھے علی خامنہئی صاحب، ان کی شہادت بھی ہوئی، اور اس کو اس لحاظ سے ایران کو بہت دھچکا پہنچا، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ اب پچھلے چند دنوں میں اس انیشیل جو ان کو ایک سیٹ بیک ملا اور ایک سرپرائز ملی، اس سے وہ ریکور کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے حملوں میں اچھی خاصی افیکٹونیس ہو رہی ہے۔ جو سننے میں اب لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں، خاص طور پہ ایک CNN کی ایک رپورٹ گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے انویسٹیگیٹ کر کے یہ کنفرم کیا ہے کہ امریکہ کے کچھ بڑے پاورفل ریڈار سے اور جو اینٹی میسائل سسٹم سے ان کو ایرانیوں نے بہت سخت نقصان پہنچایا ہے۔ اب یہ تو صورتحال ہے، سوال یہ ہے کہ آئندہ آگے کیا ہونا چاہیے۔ آئندہ ہونا یہ چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کو فوری طور پر اپنے جو ایک ایران پہ حملے ان کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے جاوید عرض صاحب کیا بالکل آپ نے صحیح وہی اس فرمایا، کا یہ بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی، وی آل ہوپ اینڈ پرے فار دیٹ۔ میں ذرا ناصر بیگ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ ناصر صاحب، جس طرح سے ابھی جاوید حسین صاحب نے بھی فرمایا، پہلے یہ حملے ہوئے، لیکن ان حملوں سے پہلے جو ایران کر رہا تھا مختلف ممالک پر، خلیجی ممالک پر، وہ بات واضح تھی کہ یہ حملے آپ پر نہیں ہیں، اور وہ ان امریکی تنصیبات یا جگہوں پر ہیں جہاں پر امریکہ کی پریزنس ہے، کیونکہ ظاہر خطے میں یہیں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر وہ یہاں سے اپنے ٹروپس موو کر گئے ہیں تو اپولوجائز بھی کر رہے ہیں، معذرت بھی کر رہے ہیں، اور دوبارہ اس طرح کی کوئی چیز نہ کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اور تھرو آؤٹ دس ٹائم، ایک ہفتے کا ٹائم، کسی ملک نے ان خلیجی ممالک میں سے رسپونڈ نہیں کیا اس سارے اٹیکس کو، جو میزائلز گر بھی رہے تھے یا ڈرونز آ بھی رہے تھے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، نہیں تو ایک بہت بڑی ایک معاملہ اور کافی خرابی کی طرف جا سکتا تھا۔ بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو آج معذرت آئی ہے، دس از رائٹ آن دا ٹائم؟ اور خاص طور پہ پھر سعودی عرب کا جو معاملہ ہوا ہے، وہاں پر جس طرح فیلڈ مارشل کی ایک اپنی اثر و رسوخ اور ساری بات ہے، نائب وزیر اعظم کی وہاں پر کنونس کرنے کی ایک کوشش ہے، تو یہ اگر معاملہ ٹل جاتا ہے تو جو ہم سوچ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی آگ میں، گو کہ آلریڈی آگ میں ہے یہ خطہ، لیکن شاید کچھ کمی پیشی اس میں کی جا سکے، اس میں کسی حد تک بہتری ہوئی ہے۔ دیٹس اے پازیٹیو سائن آفٹر اے ویک۔ کیا کہیں گے آپ سر؟ اسلام صاحب، 2-3 پوائنٹ اس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ایران نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر ہم پر حملہ نہیں ہوا تو ہم خلیجی ممالک پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ اعلان جنگ سے پہلے کا تھا، جی اس پر عمل نہیں ہو پایا، اور ایران نے خلیج سے حملہ ہوئے بغیر وہاں امریکی اڈوں پر، تھاڈ ریڈارز پہ، ان کے تنصیبات پر، انسٹالیشنز پر اٹیک کیے، یہ دیکھے بغیر کہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہوئی۔ دوسری بات جو آپ بتا رہے ہیں،
آج میں نے بھی دیکھا کہ بہت امپورٹنٹ تصویر آئی ہے فیلڈ مارشل کی وزیر دفاع سے ملاقات، سعودی وزیر دفاع سے، جی جی اور یہ سب کچھ جو ہے یہ پاکستان کی آ، فوجی قیادت میں کہوں گا اس کی جو بیک گراؤنڈ کوششیں تھیں، پس پردہ کوششیں، اس کے بعد وہ سب کچھ ہے، اور وہ ایک میسج تھا کہ پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب سے، اس کو ہم انووک کر سکتے ہیں، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں سعودی عرب کا دفاع کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا میسج تھا، ایک بہت بڑا میسج تھا، جس کے بعد پریزیڈنٹ پشکان کا بیان جو آتا ہے وہ ایک ٹائی بریکر ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر IRGC اس کو تسلیم کر لیتی ہے تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا کہ ان ممالک پر حملے بند ہو جائیں گے جو آپ پر حملے نہیں کر رہے، اور اس طرح ایران جو ہے وہ اپنے محروم ہوتے ہوئے دوستوں سے، جسے محروم ہو رہا تھا، وہ بچ جائے گا، اس کا جو آئسولیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک تو ایک پوائنٹ یہ ہے، اس پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران پر جتنا بھی آپ نے حملہ کیا، جتنا بھی بارود پھینکا آپ نے، اسے غزہ بنانے کی کوشش کی، آپ ناکام رہے، آپ اس بری طرح ناکام رہے۔ مجھے ویتنام بعض اوقات میں پڑھتا ہوں تو مجھے ویتنام یاد آ جاتا ہے، ہاں مجھے پھر عراق یاد آ جاتا ہے، وہاں جہاں جھوٹ بول کے حملہ کیا گیا، یہاں بھی جھوٹ بول کے حملہ کیا گیا، یہاں بھی چیٹ کیا گیا۔ جاوید صاحب تو ظاہر ایمبیسڈر ہیں، وہ یہ بات نہیں کر سکتے، میں کہوں گا کہ یہ غنڈہ گردی کی گئی، یہ بدماشی کی گئی کہ آپ نے یہ بتا کے آپ معاہدہ کر رہے ہیں اور آپ نے حملہ کر دیا۔ یہ بات تھی کہ میں جمعے تک انتظار کروں گا ایران کا، اس پر لوگ مطمئن تھے، بات چل رہی تھی، قبرص میں بات ہو رہی تھی، ترکی میں بات ہو رہی تھی، عمان نے بیان جاری کیا کہ مجھے افسوس ہے کہ امریکہ نے ایسے وقت میں حملہ کیا ہے جب ہم اگریمنٹ پر پہنچ چکے تھے۔ ہم ایران ہر چیز پر تیار ہو گیا تھا، یورینیم انریچمنٹ زیرو کرنے پر تیار تھا، 10 سال تک بہت فریز بہت کرنے پر کم اس کو تیار کہاں تھا۔ 80% سے آئی تھنک چند پرسنٹ تک وہ لے آئے تھے صرف نارمل یوز کے لیے۔ 2.3 جی 2.3 جی تو عمان کا یہ بیان تھا، جو تو سلطانی گواہ ہے وہ تو اس کے باوجود آپ نے حملہ کیا۔ حملہ اس لیے کیا کہ جو محبوبہ ہے آپ کی اسرائیل، اس کی فرمائش تھی، وہ فرمائش پوری کی آپ نے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ وہاں پھنس رہے ہیں، آپ نے کردوں کو اکسایا، پیشمرگہ سے آپ نے کہا کہ جا کے لڑو، ان کو پہلے تو وہاں پیٹا گیا ایران کے بارڈر پر، اور پھر ایران گھس گیا عراق کے علاقے میں جہاں پیشمرگہ اور کرد ریجنل حکومت ہے، وہاں انہوں نے کو بہت مارا، ان کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا اور واپس آ گئے۔ اب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے۔ اب امریکہ اگر چاہتا ہے، میری خواہش بھی ہے، اس خواہش کا آپ کچھ اور نہ سمجھیں، کہ وہ اپنے بوٹس لے کر آئے ایران میں۔ وہ تو ارادہ سر کل انہوں نے تبدیل کر دیا نا، اس پہ تو اب آ نہیں میں رہے عرض کر رہا ہوں نا، جی میں عرض کر رہا ہوں، آئے نا، تشریف تو لائیے آپ، وہ بقول لارجانی صاحب کے کہ آئیے، ہمارے جوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو خیر اوور آل کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ہرمز بند ہے، لیکن آپ نے ہرمز بند نہیں ہے، ایران نے کہہ دیا ہے۔ بیگ صاحب امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں۔ میرے پاس بہت کچھ ضروری سوالات ہیں جاوید اقبال صاحب کے لیے، چونکہ بہت کچھ ہم اسٹیٹ آف ہرمز کے بارے میں سن رہے ہیں، اس کے کلوجر کی باتیں، مکمل طور پر اس کو کلوز کرنے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اور امریکہ کے یہ دعوے کہ ایرانی نیوی کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے، پھر ایک جہاز جو کہ بھارت سے آ رہا تھا اس میں 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کرنا، اس پر بھارت پر کافی ود ان کنٹری ان کی اپنی اپوزیشن کا بڑا پریشر ہے، اور اب جو حالیہ خبریں ہیں کہ صرف امریکی اور اسرائیلی بحری جہاز نہیں گزریں گے ہرمز سے۔ میں چاہوں گا ذرا ان تمام چیزوں کو میرے لیے، ناظرین کی کنزمپشن کے لیے جاوید اقبال صاحب ایڈریس کریں رائٹ آفٹر دس بریک۔ ناظرین ساتھ رہیے گا جی، ویلکم بیک۔ جاوید اقبال صاحب کی جانب میں بڑھوں گا۔ سر، جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے دو چیزیں ہیں جو میں جاننا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جو امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی نیوی کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے، از اٹ ٹرو؟ سیکنڈلی یہ کہ جس طرح سے اسٹیٹ آف ہرمز کو بند کرنے کی بات ہے،
ایران کہہ رہا ہے کہ آپ میں ہمت ہے تو گزر کے دکھائیں، یہاں سے آ جائیں، یہ ممکن ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پر بند کر دیں؟ اور پھر ایک اور چیز کی بھی وضاحت کریں کہ جس طرح امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم باقی بھی جو مال بردار جہاز ہیں ان کے لیے ہم ساتھ جائیں گے اور ان کو گزار کے آئیں گے اسٹریٹ آف ہارمز سے، ایسی بھی باتیں ہم نے سنی تھیں۔ اب یہ بہت کم انفارمیشن ہے ایک عام آدمی کو ان چیزوں کے بارے میں، ذرا انلائٹن اس کہ یہ کیا ریالٹیز ہیں اس کی، اور کتنا امپورٹنٹ ہے اسٹریٹ آف ہارمز، اس کو بند کرنا کس طرح سے ممکن ہے، اور کتنا ٹائم واقعی یہ ایران کر سکتا ہے، اور کرے گا تو کیا امپیکٹ آئیں گے؟ جی اسلام صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو دی شو۔ جی آپ نئے ہرمز جیسے کہ 7واں دن ہے، اور ناظرین کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ دنیا کی معیشت کی کنجی ہے یا ایک شہرگ ہے۔ اس کے بند ہونے سے پوری دنیا پہ امپیکٹ آیا ہے، اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا جیسے پیٹرول کی قیمتیں پاکستان میں بڑھی ہیں۔ تو پیٹرول تو ایک سیگمنٹ ہے، اس کا پورا ایک اکنامک شاک ہے کہ جو ابھی آہستہ آہستہ سیٹل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے میں تھوڑا سا جو آپ کی جو 3 اسپیسیفک کوشچنس ہیں ان کا کوئک آنسر دے کے پھر اس کا ایک پس منظر بتانا چاہوں جی گا پلیز سر۔ کہ جی ایران کی بحریہ کو تباہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ ایران کی بحریہ کا ایک بڑا حصہ پاسداران انقلاب کی نیوی پر مشتمل ہے، جو کہ تیز رفتار چھوٹی کشتیاں ہیں جو میزائل سے لیس ہیں، اور وہ جتھے کی صورت میں آ کے وار کرتی ہیں شپس پہ اور انفراسٹرکچر پہ، اور پھر وہ جیسے کمانڈو ریڈز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندری بارودی سرنگیں اور ان کی ساحل سمندر پہ میزائل بیٹریز، یہ سینکڑوں کی تعداد میں کشتیاں ہیں، اور پوری ان کی ایران کے ساحل پر یہ ان کے بیسز پھیلے ہوئے ہیں، اور موبائل بیسز ہیں، فکس بھی نہیں ہے۔ ان کو تباہ کرنا مکمل تباہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ بڑے جہازوں اپنا کو ایزیلی مشکل میں ڈال سکتی ہیں جب وہ وہاں سے گزر رہے ہوں سر؟ یہ جی 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 بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ جو تجارتی جہاز ہوتے ہیں وہ تو بالکل ایک ڈیفنس لیس ہوتے ہیں، تو ان کو تو تباہ کیا جا سکتا ہے، ڈبویا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اور لیکن یہ کہ جنگی جہازوں کو بھی یہ بہت مشکل میں ڈال سکتی ہیں۔ آپ نئے ہرمز کے بارے میں ابھی ریسنٹلی ایران کے جو ڈپٹی وزیر خارجہ دہلی میں ریزینہ ڈائلاگ میں انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ بھی دی، جس میں ہرمز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے اس کو کلوز نہیں کیا، ابھی تو مطلب ایک وارننگ ہی دی ہے کہ کوئی جو یہاں سے گزرے گا یا کوئی گزر کے دکھائے تو اس کا ایک کتنا امپیکٹ آیا۔ تو اگر وہ اس پہ، اور جو ٹارگیٹنگ جو ہوئی ہے مرچنٹ شپس کی اور کچھ پرشین گلف کے اندر، ہرمز کے اندر، وہ انہوں نے کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ تو اگر تو ایران ٹارگیٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ابھی تیل کی قیمت آہستہ آہستہ $100 کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ اچانک $150 کراس کر دے گی، جیسے کہ قطر کے وزیر کا ایک بیان آیا، تو ایک شاک ویو کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جی یہ ایک ہرمز تو ایک چھوٹا سمٹم ہے، بٹ یہ ایک ریجنل وار ہے کہ جو کہ آہستہ آہستہ ایک گلوبل وار میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ بیسیکلی جو امریکہ کا ایک ڈر ہے کہ چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت اور روس ایک ابھرتی ہوئی طاقت، اور وہ کہیں ایک امریکہ کی پوزیشن کو انڈرمائن نہ کر دیں، تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ یوکرین تھیٹر میں یہ کانفلکٹ ہوا، پھر امریکہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ وینزویلا میں کیا، ڈیمونسٹریشن کی، اور اب ایک دم سے یہ گریٹر اسرائیل اور اس ڈیزائن سے یہ مڈل ایسٹ کو ایک ہاٹ کیا گیا ہے۔ بیسیکلی ایران اب نئے ہرمز کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ایک ایسا ملک ہے کہ جس کو اگر چین اور روس کی ایکٹیو سپورٹ حاصل ہو تو یہ امریکہ کو بہت مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ تو اس لیے، اور ان کا جو گریٹر اسرائیل کے ڈیزائن میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران بنا ہوا ہے، تو اس لیے میرے خیال میں یہ ایک جلد بازی کا فیصلہ ہے، ایک نفرت پر مبنی فیصلہ ہے کہ ایران کو مکمل تباہ کیا جائے، لیکن شاید اس کی جو ملٹری اسٹریٹجی پلاننگ تھی اس میں اس کو اینڈ تک نہیں دیکھا گیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی جنگ سٹارٹ کی جائے تو اس کے نتائج پہ پہلے نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں، یا اس کے نتائج کہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہ ابنائے ہرمز کی جنگ ایک اشارہ بھی ہے کہ اگلی جو آنے والی کولڈ وار ہے یا ایک جنگ عظیم ہے وہ سمندر کے پانیوں پہ لڑی جانی ہے۔ اس میں ملاکا اسٹریٹس جیسی، اسی طرح چوک پوائنٹ ہے، باب المندب ہے، پاناما کینال ہے۔ پاناما کینال پہ آپ نے ریسنٹلی نیوز میں فالو کیا ہوگا کہ وہاں پہ ایک چین کی ایک تجارتی کمپنی ہے کہ جو ان کی کینال کی مینجمنٹ کرتی ہے، لیکن امریکہ نے پریشر ڈال کے پاناما پہ اور اس کمپنی اس کا کانٹریکٹ کینسل کروا دیا۔ تو یہ ایک تسلط کی جنگ ہے کہ جو آپ کو اس وقت ایکٹیو یہاں پہ اپنے ریجن میں نظر آ رہی ہے، بٹ یہ گلوبل وار ہے کہ جو اس کے پیچھے ایک انڈر کرنٹس چل رہے ہیں۔ جی
مجھے سر ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک بحری بیڑا جو کہ موجود تھا اس کو نقصان پہنچانے کی بات، اور پھر ایک عام آدمی، یہ بڑے لے مین کا کویشچن ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اکثر نظر آ رہا کہ آپ یہ خلیجی ممالک کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ بحری بیڑا جو آپ کے بالکل قریب ہے اس کو ایران کیوں نہیں اپنے میزائل سے نشانہ بنا رہا؟ پھر ایران نے کہا بھی کہ اس کو نقصان پہنچا ہے، امریکہ نے ڈینائی کر دیا. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں فار دا کنزمپشن کہ یہ کیا ہے معاملہ. جی، ایران کا جو ٹارگیٹنگ کیمپین تھی وہ یہ تھا کہ جتنے بھی ان کے امریکہ کے جو سینسرز ہیں جو ڈپلائڈ ہیں خلیجی ممالک میں، جیسے ریڈارز ہو گئے یا ان کی نیول بیسز ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچرز ہیں، جہاں بیٹھ کے وہ پورے علاقے کی نگرانی کرتے ہیں اور اس ملٹری آپریشن کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، ان کو تباہ کیا جائے. وارشپس پہ ابھی ٹارگیٹنگ اس طرح سے سامنے نہیں آئی ہے، کیونکہ وارشپس ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بیس سے تو ڈیفینیٹلی نکال دیے ہوں گے تاکہ اسٹیٹک وہ ٹارگیٹ نہ بنے. تو لیکن ایران کی اس وقت فوکس یہ تھا کہ جو سپورٹ فیسلٹیز کو تباہ کیا جائے. رائٹ. جاوید حسین صاحب کی جانب میں واپس جاؤں گا. جاوید صاحب، واٹس نیکسٹ؟ اب معاملہ کیا ہے؟ ایک تو یہ سعودی عرب والا معاملہ، اٹس اے سائے آف ریلیف. اگر جس طرح سے جو ایک آئل جگہ پر بھی ایک سعودی عرب میں حملہ ہوا، اس پر بھی ایران نے کہا جی ہم نے نہیں کیا. پھر آج کی معذرت کا آپ نے تذکرہ کر دیا. اس میں فیلڈ مارشل اپنا رول پلے کر رہے ہیں. کچھ اب ایک ہفتے کے بعد اس میں ایک نئی ویو اس جنگ میں ہم دیکھیں گے، یا اس کی شدت میں کچھ کمی شاید ہوتی ہوئی نظر آئے؟ کس طرف اب پورے معاملے کو آپ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ تو جہاں تک امریکہ اور اسرائیل کا تعلق ہے، وہ تو میرے خیال میں اگلا کم از کم 1-2 ہفتے اپنے حملوں کی جو شدت ہے اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، بلکہ شاید اضافہ ہی کریں. اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ایران کو مزید اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ ایران دوبارہ مستقبل قریب میں اٹھنے کے قابل نہ رہ جائے. تو یہ چونکہ ان کے پاس وہ اوورwhelming ایئر سپیریورٹی ہے، ان کے پاس میسائلز بھی پاورفل ہیں اور جہاز بھی ہیں، تو اس لیے وہ یہ کیپیبلٹی رکھتے بھی ہیں کہ ایران کو نقصان پہنچا سکے. لیکن ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، تقریباً 90 ملین کی پاپولیشن ہے، اور اس کی ٹیریٹری پاکستان سے تقریباً ڈبل ہے. تو اٹس اے بگ کنٹری، اور اس کو کوئی اس طرح سے وہ ٹریٹ امریکہ نہیں کر سکتا جیسے انہوں نے وینیزویلا کو کیا ہے. اور جیسے ہم نے دیکھا جب ایران عراق وار ہوئی 1980 سے لے کے 88 تک، ایرانیوں نے باوجود اس کے کہ اس وقت بھی وہ آئسولیٹڈ تھے، عراق کے پیچھے اس وقت جو صدام حسین کا عراق تھا، ساری ویسٹرن پاورز تھیں جو ان کو ویپنز بھی سپلائی کر رہی تھیں، انٹیلیجنس بھی دے رہی تھیں. اس کے باوجود انہوں نے 8 سال تک لڑی. تو یہ جو امریکہ نے میرے خیال میں سخت مس کیلکولیشن کی، اگر انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ایرانی عوام اور حکومت جو ہے وہ ان کے حملوں کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک دیں گے. میرا خیال میں یہ نہیں ہونے والا. اور اگر فرض کیا امریکہ نے یہ غلطی کی کہ اپنے گراؤنڈ ٹروپس بھیجے، تو وہ پھر چونکہ ایران اس کی اور ایران کے جو عوام ہیں اور افواج ہیں، ایسے وقت پاسداران ہیں، ان کی وہ مزاحمت کریں گے، تو ان کو خطرہ یہ ہوگا کہ وہ ان کے جو فوجیں ہیں اس میں باک ڈاؤن ہو جائیں گی، اور پھر اس کا ڈومیسٹک ریئیکشن ہوگا امریکہ میں. اس لیے ٹرمپ صاحب کے لیے یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے کہ وہ حالانکہ کہ وہ اپنی گراؤنڈ ٹروپس جو ہے نا اس کو ایران میں بھیجیں. گراؤنڈ ٹروپس کے علاوہ کسی ملک کو آکیوپائی کرنا یا اس کو سرنڈر کروانا یہ آلموسٹ امپاسبلٹی ہے، خاص طور پہ ایک ایسے بڑے ملک کے لیے جیسے ایران ہے. تو اگرچہ ایران کو نقصان کافی پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے، لیکن اگر ایران کا جو 2 چیزیں ہیں، اگر ان کا ایرانی عوام اور حکومت کا جذبہ اور ان کا آپس میں اتفاق اور اتحاد برقرار رہا، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کوئی صورت نہیں ہے یا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیں. اچھی خبر جو آج آئی ہے اور اس کے اوپر اس کو بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہی ہے کہ جو ایران نے نئے اناؤنسمنٹس کی ہیں، اسی طرف ہم سب اشارہ کر چکے ہیں کہ وہ کسی صورت یعنی اگر فرض کے خلیجی ممالک سے ایران پہ حملے نہیں ہوتے تو وہ بھی خلیجی ممالک پہ نہیں کریں گے. اور بیہائنڈ دا سین جو درپردہ ملاقاتیں یا رابطے ہو رہے ہیں ان کا شاید جس میں پاکستان بھی ایک اہم رول پلے کر رہا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان کسی قسم کے تصادم کے خطرے کو روکا جائے. کل عرب لیگ کی ایک کانفرنس بھی ہونے والی ہے جس میں اس سارے مسئلے کے اوپر غور کیا جائے گا. ہوپ فلی عرب لیگ بھی ایسا فیصلہ کرے گی جس سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی. ایران اور
خلیج ممالک کے درمیان لڑائی کے خطرے کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور دوسرا امریکہ اور اسرائیل پہ پریشر ڈالا جائے گا کہ وہ اپنے غیر قانونی اور ایگریسو جو انہوں نے حملے کیے ہیں ایران کے اوپر وہ اس کو بند کریں۔ تو اب دیکھنے والی بات ہے کہ آگے عرب لیگ کیا اس پہ فیصلہ کرتی ہے، لیکن ایران کے اوپر ابھی تک تو جو امریکہ نے اور اسرائیل نے حملے کیے ہیں وہ بالکل ہی بلا جواز سے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن ایون امریکن عوام کو بھی کوئی کنونسنگ آرگومنٹ نہیں دے سکے کہ انہوں نے حملہ کیا کیوں ہے۔ وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، کئی دفعہ وہ پچھلے 5-6 دنوں میں اپنے بیانات کو بدل چکے ہیں، لیکن کوئی کنونسنگ آرگومنٹ ابھی تک انہوں نے پیش نہیں کی۔ کہ جب اوکس میں ایک پیش رفت ہو رہی تھی تو انہوں نے اور اسرائیل نے مل کے ایران پہ کیوں حملہ کیا، ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے، جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہے، کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوں، اور ان کو اسکٹل کرنے کے لیے انہوں نے امریکہ کو پرسویٹ کر کے یہ حملہ کیا۔ اور یہ کام وہ پچھلے سال جون میں پہلے بھی کر چکے ہیں، جب پہلے اس وقت بھی مذاکرات ابھی جاری تھے، اور اس وقت پہلے اسرائیل نے حملہ کیا اور بعد میں امریکہ نے کیا۔ تو یہ ایک بیڈ فیتھ میں حملہ کیا ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان نے اپنے فارمل سٹیٹمنٹس میں اسرائیلی اور امریکن جو ایران پہ حملے تھے ان کی مذمت کی ہے۔ رائٹ سر، بات ہم نے کچھ افغانستان کے حوالے سے بھی کرنی ہے، بٹ جس طرح سے میں نے کہا کہ ابھی جو بھی ہوا ہے اس کے بعد امریکہ نے $151 ملین کے بم جو ہیں وہ اسرائیل کو فروخت کرنے ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ کچھ باتیں امریکہ میں ایسی بھی چلی تھیں کہ ٹرمپ کو مزید پیسہ درکار ہے اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے، جس پر یقیناً یو ایس میں موجود بہت سارے ان کے ساتھیوں کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ یہ ان کا خود کا فیصلہ تھا اور سب کو آن بورڈ نہیں لیا گیا وہاں پر، لہٰذا مزید کوئی پیسہ دینا نہیں چاہتا۔ آوازیں وہاں پر بھی اٹھ رہی ہیں، بہت سارے لوگ اس معاملے پر ذرا احتجاج ہیں کہ ہم کیوں اپنے فوجیوں کو یا اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں اسرائیل کی اس جنگ میں۔ تو یہ تمام تر چیزوں کا بھی ایک سامنا ہے، لیکن ایسے میں وہ اگلا اپنا ٹارگٹ بھی بتا دیتے ہیں کیوبا۔ وہ کہتے ہیں اب میں نے کیوبا پر حملہ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور دنیا ان کو نوبل پیس پرائز دینا چاہتی ہے، اور جتنی جنگیں انہوں نے چھیڑی ہیں شاید اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اٹس این آئرنی۔ ایک بریک کی جانب میں بڑھوں گا، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ۔ جی ویلکم بیک۔ ناصر بیگ صاحب کی جانب میں آؤں گا۔ بیگ صاحب تھوڑی سی بات اب افغانستان اور پاکستان کی کر لیتے ہیں۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ شروع میں تو بڑا کوئی جواب دینے کی بات تھی افغانستان کی طرف سے، لائن آف کنٹرول مختلف جگہوں پہ، پھر آہستہ آہستہ بیانات بدلے، رویے بدلے، پھر مکمل خاموشی، اور ابھی تک یہ کہا نہیں گیا کہ آپریشن ضرب الحق مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے کالز بھی دیں کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں دہشت گردی آئے گی، وہ تو ایک طرف الحمدللہ، لیکن جو بارڈر ایریاز پر جو اٹیکس ہو رہے تھے آئے روز گزشتہ چند دنوں میں دیکھ لیں تو ان میں بھی کمی ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیے، اس پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے، جنہوں نے ود ان پاکستان ٹیررزم کے وہ نیٹ ورک توڑے جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 2000 کلو گرام بارود کراچی میں پکڑا گیا ہے۔ اب 2000 کلو گرام جو ڈرم میں بنا ہوا رکھا تھا، اور جو کراچی کے سب سے بڑے میگا سینٹر میں جس پر اٹیک ہونا تھا، کئی جگہ پر یہ واقعات ہوئے، ان کو روکا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کو ختم کیا گیا ہے، ایلیمنیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بارڈر پہ آپ آ جائیے، پاکستان نے بہت ضبط کا مظاہرہ کیا، بہت احتیاط کا مظاہرہ کیا، مذاکرات کیے، وزیر دفاع گئے، وزیر خارجہ گئے، ISI والے گئے دوست، ان لوگوں نے بات چیت کی، ان کو بلایا، کبھی وہ آئے کبھی نہیں آئے، کبھی نخرے میں، پھر انڈیا چلے گئے، تم مئی ہو گیا انڈیا میں بیٹھے بیٹھے۔ تو ابھی ان کا یہی خیال تھا کہ صورتحال ایسی ہے کہ پاکستان دبا رہے گا، لیکن پاکستان کب تک دبا رہتا؟ پاکستان اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، بہت سیکھا ہے، ان کو پالا پوسا جوان کیا، اور اس کے بعد یہ ہم ہی کو آ کے نکالے تھے، تو واضح طور پر جواب دیا گیا
ٹھیک ٹھاک جواب دیا گیا. پاکستان کی فوج، FC، رینجرز، پاکستان کی ایئر فورس سب استعمال ہوا ہے. 30 کلومیٹر اندر تک ہم نے جا کے وہاں پر کارروائی کی، ان تمام چوکیوں کو ختم کیا ہے جن سے ہم پر حملہ ہوتا تھا. ان کیمپوں کو تباہ کیا ہے جہاں ان کی تربیت ہوا کرتی تھی، اور وہاں سے بھی شواہد ملے ہیں. مسئلہ اب ہمارا صرف اتنا سا ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان TTP کو پاکستان کے حوالے کر دے اور پاکستان پر حملے کرنا بند کر دے. صرف اتنی سی بات ہے. سمپل. دیکھیں، ترکی میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں کی. دوحہ کا رٹن ایگریمنٹ ہے، اس کی پاسداری نہیں کی. بلکہ میں تو کہوں گا مکہ میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا مطاف میں بیٹھ کر نواز شریف کے ساتھ، اس کی پاسداری نہیں کی. آپ کس پہ یقین کر رہے ہیں؟ ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ خاموش ہیں تو کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی نئی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. اور پاکستان کی جو مہم ہے وہ جاری ہے، اور ابھی فی الحال اس کے بند ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ حالات کہاں جا رہے ہیں. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے دفتر خارجہ کے مطابق کہ وہاں رجیم چینج ہو. ہم صرف ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان سیکور ہو. ایڈمرل صاحب، ایک چیز جس کی طرف میں چاہوں گا آپ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں. مسلسل ایک تھریٹ ہے ہمیں بھارت سے، اور وہ یہ کہہ چکے سندور 2، اور یہ خیر زیادہ انسپائرڈ ہیں فرام دا بالی ووڈ موویز، بٹ جو بھی ہے ایک سوچ ہے اس کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں. ڈو یو سی اینی تھریٹ کہ کوئی ایڈونچر اس پوری صورتحال کو جو خطے کی اس وقت ہے، اگر پاکستان افغانستان کو سبق سکھا رہا ہے لیکن پڑوس میں ہمارے ایران جل رہا ہے اور پورا خطہ متاثر ہے، تو بھارت بھی کوئی نہ کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ ایک زخم ابھی گہرا ہے اور تازہ بھی ہے، وہ بھولا نہیں ہے میں کا زخم. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ کہیں پر؟ جی بالکل، آف کورس. جو ہماری جو ایک تھریٹ پرسیپشن ہے اس میں یہ تو بالکل واضح ہے کہ بھارت کے عزائم اس طرح کے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی پلاننگ اس کی چل رہی ہے، اور کوئی بھی وہ موقع اگر اس کو ملا یا موقع اس نے کریٹ کیا تو وہ کوئی ہمیں پھر ایک ضرر پہنچانا چاہے گا، تاکہ وہ اپنے جو ان کے جو سیاسی عزائم ہیں مودی رجیم کے، ان کو عملی جامہ پہنا سکے. تو اس میں جو آج کل جو ایک ہائیبرڈ موڈ ہے اس کے اندر، جیسے افغانستان میں طالبان رجیم کے ساتھ مل کر ایک پاکستان کو ایک زک پہنچائی جا رہی تھی، تو اس پہ پاکستان نے ایک کاری ضرب لگائی ہے. اور اسی طرح آپ نے ان کی سیاسی ان کے جو وزیر دفاع کی بیانات سنے کہ جی اگلا جو ہے ہم آپریشن سمندر سے کریں گے، کیونکہ ان کو بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی، کیونکہ ہماری نیوی کی جو ایک پریزنس تھی اور ایک ہماری جو ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی تھی، ڈپلائمنٹس تھیں، جو کہ یہ جو اپنا ہرمز جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے اس کے اکراس، کیونکہ انڈیا کی جو بھی تیل کی جو ڈپینڈنس ہے اس کے اوپر وہ بہت زیادہ ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی مسلح افواج اس کے لیے بالکل تیار ہیں. ڈیفینیٹلی جی، پاکستان کی مسلح افواج اس سارے معاملے کے لیے تیار ہیں. کوئکلی میں ذرا چاہوں گا جاوید صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو افغانستان والے میٹر پر آ جائے. سر، یہ بڑا قریب ہو گیا اب معاملہ، یا اس کو تھوڑا سا آگے ابھی آپ چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اٹ ول گو آن فار فیو ڈیز یا ٹارگیٹس اچیوڈ؟ ابھی میرے خیال میں یہ کچھ معاملہ اور چلے گا. پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ ہم پاکستان تو افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے. اب بدقسمتی سے وہاں پہ جو اس وقت برسر اقتدار رجیم ہے وہ ہندوستان کے ہاتھ میں ایک کھلونا بنی ہوئی ہے، اور انہوں نے TP اور ہندوستان TTP کے تھرو اور BLA کے تھرو افغانستان کی ٹیریٹری کو استعمال کر کے یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ ان کو آرگنائز کرتا رہا، ان کو اسپانسر کرتا رہا. یہ چیز ہم نے واضح کر دیا تھا کہ ہمارے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور پھر اسی لیے ہمیں یہ لیٹسٹ اپنا آپریشن بھی ان کے افغانستان کے خلاف یا وہاں کے جو دہشت گرد عناصر ہیں اور ان کے سپورٹر ہیں ان کے خلاف ہمیں شروع کرنا پڑا، جس میں اچھی خاصی کامیابی ہوئی ہے اور دہشت گردی کے واقعات میں بھی کمی آئی ہے. لیکن ہمیں یہ اندازہ رکھنا چاہیے کہ ایک تو ہندوستان کی طرف سے جو ہمیں تھریٹ ہے یہ بڑی انڈیورنگ ہے، دیر پا ہے، یہ کوئی 1-2 ہفتے میں 1-2 مہینے میں 1-2 سالوں میں ختم نہیں ہونے لگی. یہ جب تک ہندوستان کی اپنی حیثیت اور اس کے جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک گولز ہیں، جو ہے کہ اس ایریا میں اس خطے میں انہوں نے اپنی ہیجمنی یا اپنی بالادستی قائم کرنی ہے،
جب تک اس میں تبدیلی نہیں آتی اور پاکستان کے ساتھ جو بڑے فنڈامنٹل قسم کی ڈسپیوٹس ہیں جیسے کشمیر ہے، واٹرز، انڈس واٹر سٹی اور کے ڈسپیوٹس ہیں، ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو پاکستان ہندوستان کے درمیان تعلقات کا بہتر ہونا بڑا محال نظر آتا ہے، اور ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے اوپر جو تھریٹ ہے وہ انڈیورنگ ہے، اور اس کو ہمیں اس کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور وہ جو تھریٹ ہے وہ خالی ملٹری مین سے نہیں آئے گی، وہ نان ملٹری مین سے بھی آئے گی، اور ٹیررزم جو ہے وہ ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے، ایک ایکسٹرا ملٹری۔ جاوید صاحب پوائنٹ آپ کا آ گیا، وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے۔ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آج کے پروگرام سے اتنے، احسان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے